سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على قاتلهم وغاصب حقوقهم وعادائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی فتح پڑھا. یہ سورہ آپ کو 28ویں پارے میں ملے گا. اور سورہ تحریم کی 6ٹھی آیت ہے جس کے ابتدائی فکرے کے بجائے آپ کے سامنے تلاوت کی. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان لانے والوں، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہو گئے اور پتھر. معمولی سمجھ والا کی یہ بات جانتا ہے کہ پتھر میں قوت عمل نہیں اور جس میں قوت عمل نہیں ہے اس کے لیے نتیجہ ہے سزا. تو اس آگ میں پتھر اس لیے نہیں ڈالے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے ان کو سزا دے گا، بلکہ یہ اس لیے ڈالے جائیں گے رات کی آگ کی تپش میں، آگ کی سوزش میں، آگ کی تیزی میں اضافے کا خیال. اور یہ دوزخ کی آگ جو پتھروں کی آنچ سے تیز کر دی جائے گی، اس میں جلنے والا تک انسان. تو اللہ کہتا ہے ایمان لانے والوں، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. دوزخ کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس پر اللہ نے ایسے ملائکہ موجود کیے ہیں جو سخت اور شدید مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امر. وہ ایسے ملائکہ ہیں کہ خدا ان کو جو حکم دے گا اس کے حکم کی تعمیل میں وہ نافرمانی نہیں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور یہ وہ ملائکہ ہے کہ جو حکم خدا ملے گا اس پر عمل کرے. میں قبل اس کے کہ آپ کے سامنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں، یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے سے ہم کو اور آپ کو یہ بات پوچھ لینا چاہیے کہ پالنے والے تیرا اتنا فرمانا کافی
की ताक़त से अपने और अपने घर वालों को बचाओ। जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उस पर पूरे इन मलाइका के मंजूर करने का तस्करा क्यों किया है? तो शायद सारे खुदा का जवाब ये हो कि मैं अपनी पैदा की हुई मखलूक इंसान के मिजाज से, फितरत से, नेचर से वाकिफ हूँ। तुम्हारा सोचने का अंदाज ये है कि तुम आखिरत को भी दुनियावी के अंदाज पर सोचने लगते हो। कोई दुनिया में तुमने ऐसा बहुत देखा है कि दौलत के जरिए, ताकत के जरिए, हुकूमत के जरिए, असरात के जरिए, रिश्वत के जरिए जेब के हिसाब को मिला लिया जाता है और वो जेब जो सदा की जगह है वो आरामदेह घर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। लेकिन हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि वो दुनिया की हुकूमतें हैं जहाँ जेल का एहसास तुमसे मिल सकता है और हुकूमत के एहसान की जिला बढ़ सकता है। लेकिन हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं कि अपने और अपने घर वालों को उस दोज़ख की आग से बचाओ जिस पर हमने ऐसा इंसाफ रखा है, ऐसे मलाइका रखे हैं जो रहमदिल नहीं है, जो नरमदिल नहीं है, जो सख्त मिजाज है, जो शदीद मिजाज रखते हैं। वो हरगिज़ खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे। जो उस पर खुदा होगा उस पर अमल करेंगे। अब मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम में से और आपके हर घर में कुरान मजीद मौजूद है। हमको घर जाके कुरान मजीद निकाल के 28वें पारे के सूरह तहरीम की इस 6ठी आयत को खुद भी पढ़ना चाहिए। मैं इस बात पर आपकी तवज्जो इसलिए ज्यादा हासिल करना चाहता हूँ कि मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद की इस आयत में जो बात कही गई है वो दुनिया के इंसानों से नहीं कही गई है, वो दुनिया के मुसलमानों से नहीं कही गई है, वो बराह रास्त हमसे कही गई है, वो बराह रास्त आपसे कही गई है। इसलिए कि अल्लाह ये नहीं कहता है मेरे बंदो अपने घर वालों को, अपने को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। वो ये नहीं कहता है कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अपने को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। बल्कि वो बंदों का खिताब नहीं, बंदों से खिताब नहीं करता है, वो मुसलमानों से खिताब नहीं करता है, बल्कि वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान लाने वालों तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम अपने और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। तो मैं आपकी खिदमत में इस वक्त इस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हम और आप इस अक़ीदे में बिल्कुल मुत्तफ़िक़ है कि बंदे अल्लाह के सब है। जितने कलमा पढ़ने वाले हैं वो मुसलमान है, लेकिन मोमिन वही है जो इतना गरीब होता है, मोमिन वही है जो शिया इतना गरीब होता है, मोमिन वही है कि हमारे अक़ीदे दुरुस्त होते हैं, मोमिन वही है कि बीमार क्या नबी जो कुछ लेके आए हैं उनकी एक एक बात पर ईमान रखता है। तो जो मोमिन होता है खुदा उससे कह रहा है अपने को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, उस दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान होंगे, जिसका ईंधन पत्थर होंगे, जिस पर हमने ऐसे मलाइका को मुय्यन किया है जो सख्त शदीद मिजाज के मालिक है, जो अहकाम खुदा की तामीर करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। तो इसके मानी ये है कि ये दोज़ख की आग से बचने वाला पैगाम न इंसानों को दिया जा रहा है, न मुसलमानों को दिया जा रहा है, ये तो सिर्फ मोमिन को दिया जा रहा है। अगर हम अपने अक़ीदे में इस बात को समझ चुके हैं दलाइल की रोशनी में कि मोमिन फकत इतना शरीफ किया होता है, तो ये बात किसी और से नहीं कही जा रही है, ये बात हमसे कही जा रही है। मैं आपकी खिदमत में तस्वीरों को यहाँ तक लाने के बाद दो बुनियादी बातें करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक मेरे उन सारे बयानात से होगा, उन सारी गुजारिशों से होगा, उन सारी दरमंदाना अपीलों से होगा जो अगली तारीखों में मैं अपने भाइयों के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, अपनी बेटियों के सामने, अपनी माँ और बहनों के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि पहली गुजारिश आप अपने ज़हन में ये महसूस रखें कि हम और आप मिलजुल के इन रातों में जिन तस्वीरों को सुनना चाहते हैं, जिन तस्वीरों को सुनाना चाहते हैं, उनका हदफ क्या है, उनका निशाना क्या है, इन 10 दिनों में हम क्या चीज हासिल करना चाहते हैं। जब तक ये बात हम तय नहीं कर देंगे तब तक ये हमारी बरिश है, तब तक ये हमारी तकलीफें किसी मंजिल तक नहीं पहुँचेंगी। हम कहीं चलते हैं तो हम
चलने से पहले ये तय करते हैं हमें कहाँ जाना है, हमें किस जगह पहुँचना है। तो अगर मंजिल तय किए बगैर, मकसद तय किए कोई काम नहीं किया जा सकता है, तो हमारा और आपका ये भी फरीदा होता है कि इन 10 दिनों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं उसको भी तय करें। मैं आपके सामने इस बात के इकरार करने में किसी किस्म की कोई झिझक महसूस नहीं करता हूँ कि हमारे सामने मसाइल है और बेशुमार मसाइल है। इंफरादी जिंदगी से मुतालिक मसाइल भी है, इज्तिमाई जिंदगी से मुतालिक मसाइल भी है, मुआशियात के मसाइल भी है, इक़्तिसादियात के मसाइल भी है, मुआशरत के मसाइल भी है, इबादत के मसाइल भी है, मामलात के मसाइल भी है। लेकिन क्या इन 10 दिनों में एक घंटे की तकरीर में सुनने और सुनाने में जिंदगी के सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं? नहीं मुमकिन है ऐसा। अगर नहीं मुमकिन है ऐसा तो फिर हमारे लिए किसी इस मजमे में मसाइल के मजमे में से किसी एक चीज को मुंतखब कर लेना चाहिए जिससे कम से कम हम इन 10 रातों में हासिल कर सके। मैंने अपने ख्याल में जो चीज तय की है उसे आपके सामने अर्ज करता हूँ, लेकिन अगर आप इसमें किसी किस्म की तरमीम चाहेंगे तो मुझे उस तरमीम को कबूल करने में कोई इनकार नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इन 10 रातों में आपकी मदद से मिलकर एक मकसद हासिल करना चाहता हूँ, वो ये कि बिल्कुल सही सूरत हाल हमारी ये है कि हम खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा पर फेथ रखते हैं, एतमाद रखते हैं। कोई शक नहीं है इस बात में कि हम खुदा को मानते हैं। इस मानने में न शक है, न इस मानने में शुबा है, न इस मानने में निफाक है। हम ये भी इकरार करेंगे कि बेशक हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम नबी, आखिरी नबी, खातमुन नबीय्यीन, मुरसले आखिर पूरी सच्चाई के साथ, पूरी दयानत के साथ, पूरी दिल की गहराई से यकीन के साथ मानते हैं। हमको ये भी इकरार और ऐलान है कि हम हुजूर सरवरे कायनात के बाद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सरबराह मानते हैं। पैगंबर के बाद उनके लिए वो सारे हुकूक व फराइज़ मानते हैं जो नबी आज़म मुरसले आज़म के लिए और खत्मुल मुरसलीन के लिए मानते हैं। हम यकीनन मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन को उसी बात की बात तरतीब के साथ 12 इमामों को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजा को मानते हैं। किसी किस्म का हमारे दिलो दिमाग में शक और शुबा नहीं पाया जाता है कि हम खुदा के मानने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इस सूरत हाल को भी हम फरामोश नहीं कर सकते हैं कि हम यकीनन खुदा के मानने वाले हैं, मगर इस यकीनन खुदा के मानने वाले होने के बावजूद अहकाम खुदा से सरताबी करने वाले हैं। जहाँ वो बिल्कुल सच्ची और साबित और मजबूत हकीकत है कि हम खुदा के मानने वाले हैं, वहाँ हमारी अमली जिंदगी इस बात से किसी तरह इनकार नहीं करा सकती है कि हम खुदा को मानते हैं मगर अहकाम खुदा को नहीं मानते हैं। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। हम हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन हमारी जिंदगी में कितने ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पैगंबर के हिदायत की मुकद्दमी करते हैं, उनके अहकाम पर अमल नहीं करते हैं। यकीनन 12 इमामों पर हम मोहब्बत में जान छिड़कते हैं, कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी का अगर हम खुद अपना हिसाब करें तो हमें अंदाजा होगा हमने मौला अली के फरमाइशात से कहाँ कहाँ अपने जिंदगी के रुख को मोड़ लिया है, हमने मासूमे कौनैन की हिदायतों से कहाँ कहाँ मुकद्दमी की है, हमने आइम्मे मासूमीन के अहकाम को कहाँ कहाँ अमली जिंदगी में इज्जत के साथ जगह नहीं दी है। यानी हमारी जिंदगी इस प्रकार का शिकार है कि हम खुदा को मानते हैं मगर उसकी बात नहीं मानते हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर उनके हर हुक्म के सामने सर नहीं झुकाते हैं, हम आइम्मे मासूमीन से मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी बात से मोहब्बत करते हैं, उनकी बात से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनकी शख्सियत से मोहब्बत करते हैं, उनके अहकाम से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके उसूल को तस्लीम करते हैं, उनके मकसद के लिए अमली इक़दाम नहीं करते हैं। तो ये हमारी
انفرادی زندگی ہو یا خاندانی اور فیملی کی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو، ہر سطح پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اس عملی تضاد کا شکار ہے کہ خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، مگر احکام کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے اندر یہ تضاد کیسے پیدا ہو گیا ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہرگز نہیں ہوں کہ صرف امراض کا تذکرہ کیا جائے، صرف بیماری کی تفصیل کی جائے، صرف بیمار کی مذمت کی جائے۔ نہیں، دنیا میں کسی بیمار کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے تو بہت بیمار ہو۔ نہیں، اگر بیمار کو یہ بتانا ہے کہ بہت بیمار ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو ڈھونڈنا ہے جن کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، اور ان دواؤں اور پرہیز اور علاجوں کی تلاش کرنا ہے جن کے ذریعے بیمار اچھا ہو سکتا ہے۔ منفی کی تقریریں نہ سماج کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نہ افراد کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مثبت انداز کی تقریریں ہوتی ہیں جو انسان کو سوچنے کا موقع دیتی ہیں، جو انسان کو اپنا حساب کرنے کا موقع دیتی ہیں، جو انسان کو اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کے ارادے کو پیدا کرنے کی توفیق دیتی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان 10 دنوں کے لیے اسی تذکرے کو منتخب کرنا چاہا ہے کہ ایک ایک کر کے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم خدا اور نبی و امام کو مانتے ہو ان کے احکام کیوں نہیں مان رہے ہیں۔ یا تو اس کا سبب کہیں پر ہماری کم علمی ہوگی، کہیں پر ناواقفیت ہوگی، دین کو نہ سمجھنا ہوگا، کہیں پر ایسا ہوگا کہ جو چیز دین نہیں ہے اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، کہیں پر ایسا ہوگا جو دین ہے اس کو ہم دین نہیں سمجھ رہے ہیں، کہیں پر ایسا ہوگا کہ ہمارے سامنے کچھ معاشرتی، معاشی، اقتصادی، خاندانی، قومی، مقامی، لوکلی مسائل کی اہمیت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم دین کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا، آپ سے مشورے بھی چاہوں گا، آپ کی رائے بھی چاہوں گا، اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے جہاں تک میرے سامنے بتائے جا سکے ان کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کروں تاکہ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، میرا ہر بچہ سوچے، میری ہر بیٹی سوچے، میری ہر بہن سوچے، میرا ہر بھائی سوچے کہ اس عملی تضاد کے ہم شکار کیوں ہو گئے ہیں، ان کے اسباب کیا ہے اور ہم ان سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ یہ وہ ہدف ہے، یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ پروگرام ہے، یہ وہ ایڈ ہے جس کے مارکیٹ میں اگلی تقریریں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے مشوروں کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھوں گا اور اسے اپنی رائے میں شامل کرنے اور جذب کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ پہلی گزارش ہے جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری گزارش جو اسی طرح اس گزارش سے کم اہمیت کی حامل نہیں وہ یہ ہے کہ مقصد کا معین کرنا ناکافی ہوتا ہے جب تک مقصد کے مطابق طریقہ کار اور راستے کو نہ کیا جائے۔ آپ اگر گھر سے آئے ہیں، یہاں تک تشریف لائے ہیں مجلس کرنے کے لیے، تو جہاں آپ کے پیش نظر یہاں تک آنا تھا، یہ مقصد تھا، تو اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کو ایسے ہی راستے سے آنا تھا جو آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہو اور یہاں تک پہنچتا ہو۔ اگر راستہ بدل دیتے تو ہم میں سے کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ مقصد کا معین کرنا تنہا ناکافی ہے جب تک مناسب راستے کا، مناسب طریقہ کار کا، مناسب لائے عمل کا انتخاب نہ کر دیا جائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا ان ساری باتوں کی گزارش کے باوجود میں خطا اور غلطی کر سکتا ہوں، میں ہرگز معصوم نہیں ہوں۔ میرے انداز فکر میں کسی قسم کی ایسی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی ہے، میرا سوچنے کا انداز کہیں پر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میں بھی غیر معصوم ہوں، آپ بھی غیر معصوم ہے، ہم میں سے کوئی آدمی معصوم نہیں ہے۔ غلطی بھی ہو سکتی ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، سہو اور نسیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں آپ کے سامنے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں تو یہ کہ ایک میں نہیں، دنیا کا کوئی آدمی جو غیر معصوم ہے، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ فرد قوم ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ شاعر ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم کو اس کی بات پر تبصرہ کرنے سے پہلے اس کی بات کی حمایت یا مخالفت کرنے
کرنے سے پہلے اس کی بات کے سننے اور ماننے اور نہ ماننے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک معیار اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا کہ کہنے نے جو بات کہی ہے وہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن مجید کے بیان کے مطابق نہیں ہے تو کہنے والے کی شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو, کہنے والے کی وجاہت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, کہنے والا دنیا میں کتنی عظیم شخصیت کا مالک کیوں نہ ہو, لیکن ہم کو اس کی بات کی کوئی قدر و قیمت محسوس نہیں کرنا ہے اگر وہ قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے. لیکن کوئی بات بھی چھوٹے سے چھوٹا آدمی کہے لیکن اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ذاکر کیا کہتا ہے, کوئی مقرر کیا کہتا ہے, کوئی عالم کیا کہتا ہے, کوئی شاعر کیا کہتا ہے, کوئی پڑھا لکھا آدمی کیا کہتا ہے, سننے والوں میں کوئی کیا کہتا ہے, ہر بات کو ہم کو اس بات پر پرکھنا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں مطابق ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو مان لیں, پوری سچائی کے ساتھ مان لیں, مکمل تعمیر کے جذبے کے ساتھ مان لیں. اور اگر وہ قرآن مجید کے مخالف ہے تو کہنے والا چاہے کتنی ہی شخصیت و وجاہت کا مالک تو نہ ہو, اس کی اس بات کا رد کر دینا ہمارا فریضہ ہے. آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بارہا آپ نے سنا اور پڑھا ہے, لیکن حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد, میری شہادت کے بعد, میرے انتقال کے بعد بہت سے آدمی پیدا ہوں گے جو میرے نام سے جھوٹی حدیثیں گڑھ کے لوگوں کو سنائیں. یعنی صورتحال کیا ہوگی کہ بات ان کی ہوگی جو انہیں گڑھا ہے اور پیش کریں گے میرے نام سے قال رسول اللہ. تو پیغمبر نے کہا تمہارے سامنے دو چیزیں آئیں گی, ایک طرف کہنے والے میں میرا نام لیا جائے گا, میری شخصیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اور دوسری طرف بات ہوگی جو میری بات نہیں ہوگی. تو تم پریشان نہ ہو جانا, اس لیے کہ کچھ باتیں میں نے کہی ہیں اور کچھ باتیں میری طرف سے میرے نام سے کہی جائیں گی جو میری کہی ہوئی نہیں ہے. تو جب کبھی تمہارے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو تم اس کو قرآن مجید سے ملا کے دیکھنا. اگر بیان کی ہوئی حدیث قرآن مجید کے مطابق ہے تو مان لینا, اور اگر قرآن مجید کے خلاف ہے تو اسے دیوار پر پٹک لینا. اگر پیغمبر کے نام سے کوئی بات بیان کی جائے اور وہ قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے تو پیغمبر کہتے ہیں اسے دیوار پر پٹک دینا. تو کیا حیثیت ہے میری, کیا حیثیت ہے کسی غیر معصوم انسان کی کہ اس کی بات میں کوئی فرق باقی رہ جائے گا تو بیان قرآن مجید کے خلاف. اگر بیان قرآن مجید کے خلاف ہے تو ہمیں دیوار پر پٹک دینا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ تمہارے سامنے جب کوئی ایسی چیز میرے نام کا بیان کی جائے جو قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے تو تم اس کو دیوار پر اس لیے پٹک دینا کہ وہ میں نے نہیں کہی, وہ میں نے نہیں کہی ہے, میرے نام کا منسوخ کی گئی ہے, اس لیے کہ میرا اور قرآن کا بیان کہیں الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن پیغمبر کے علاوہ, امام کے علاوہ, غیر معصوم کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات کو ہم اسی میں آ کر دیکھیں گے کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں مطابق ہے. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو شخصیت کا لحاظ کیے بغیر اس بات کو رد کر دینا ہے, اس بات کو واپس کر دینا ہے, اس بات سے انکار کر دینا ہے. پر اگر قرآن مجید مطابق ہے تو چاہے ہمارے کتنے ہی خیالات اس سے کو نہ ٹکراتے ہو, ہماری کتنے ہی سوچنے کے انداز اس سے کو نہ ٹکراتے ہو, ہمارے سماج کی کتنی عادتیں اور روشیں اس سے کو نہ ٹکراتی ہو, ہماری سوسائٹی کی کتنی باتیں اس سے کو نہ ٹکراتی ہو, لیکن ہم کو قرآن کی ہمالیائی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو توڑ کے پھینک دینا ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہو, جو بیان قرآن مجید سے ٹکراتی ہو. یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے کا اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اس منزل تک پہنچ سکیں گے کہ ہم خدا اور نبی امام کے ماننے والے ہونے کے بعد ان کے احکام کی تعمیر کریں. میں آپ کی خدمت میں اپنے اگلے اور آج کے سارے بیانوں کا پھر خلاصہ ایک نظر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں نہ کوئی بات و نصیحت کرنے آیا ہوں, نہ میں
نہیں ہے، اس لیے کہ میں سارے سننے والوں سے زیادہ گنہگار ہوں، میں سارے سننے والوں سے زیادہ حقیر ہوں۔ لیکن پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم کیوں یہ باتیں کہنے آئے ہو؟ بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے، میں ایک دردمند دل لے کے آیا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ان 10 دنوں کے اندر اپنے درد دل کو آپ کا درد دل بنا دوں، اپنے درد دل کو آپ کے دلوں میں منتقل کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی عمارت نہیں ہے، لیکن اس کا آپ جائزہ لیں تو اس میں جگہ جگہ آپ کو نشانیاں ملیں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو نکلنے کے ایمرجنسی ڈور کون سے ہیں، نکلنے کے وہ راستے کون سے ہیں جن سے ہم نکل سکیں۔ آگ بجھانے کے لیے خون کس کو کرے، آگ بجھانے کی آواز کس کو دے، اور کون سی تھوڑی تدبیریں ہیں جن کے ذریعے ہم آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ تو اگر اس چھوٹی سی عمارت کے بنانے والوں نے فریضہ سمجھا کہ امکانی آگ لگ جانے کے بعد کیسے بچایا جائے، وہ ساری ہدایتیں لکھ دیں، وہ ساری نشانیاں بنا دیں، وہ سارے انتظامات کر دیے، تو پھر کیسا مہربان ہے وہ خدا، کیسا کریم ہے وہ خدا، کیسا رحمان ہے وہ خدا، کیسا رحیم ہے وہ خدا جو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وہ دوزخ کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے، وہ دوزخ کی آگ جس پر ہم نے سب سے شدید والے ملائکہ موجن کیے ہیں، وہ دوزخ کی آگ کی جس پر جو ملائکہ موجن ہے وہ ہم کو خدا کی تعمیر کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اس نے آواز دی کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا واحد خلاصہ یہ نکلتا ہے، اس کا خاص رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن ہونے کے بعد بھی آگ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا، انتہائی غفلت ہوگی کہ جو آگ کے خطرے میں ہو اپنے آپ کو آگ سے دشمنی سمجھے۔ اگر اس دنیا میں اس سے زیادہ غافل کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ قابل تنقید اور قابل مذمت کوئی نہیں ہے، جو آگ میں گھرا ہو اپنے کو مطمئن سمجھ رہا ہو، تو جب قرآن مجید آواز دے رہا ہے ایمان لانے والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تو اگر ہم نے اپنے کو آگ سے محفوظ سمجھ لیا ہے، مطمئن سمجھ لیا ہے، تو وہ سارے الفاظ پلٹ کے ہمارے پاس آئیں گے کہ ہم نے اس کے لیے کہے تھے جو مطمئن ہو جائے جبکہ بات کے درمیان جائے۔ میں اب آپ کی خدمت میں تھوڑی تفصیل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اندازہ لگے اس بات کا کہ ہم آج کے خطرے میں کیوں گھرے ہوئے، ہم اس کو عملی تضاد کا کیوں شکار ہے کہ خدا اور نبی و امام کو مانتے ہیں اور ان کی احکام سے نافرمانی۔ میں اس میں سے ضمنی طور پر ایک سبب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد رفتہ اگلی راتوں میں اگلی مجلسوں میں آپ کے سامنے مسائل پیش ہوں اور آپ کی مسئلوں کا تعلق ہو۔ عزیزان گرامی، اگلی مجلسوں میں آپ کے سامنے مسائل پیش ہوں اور آپ کی مسئلوں کا تعلق ہو۔ عزیزان گرامی، سچی بات، حقیقت کا، فیض کا اقرار کرنا ہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بڑے تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دروازے سے نکل رہے ہیں، ایک ایسے ڈور سے نکل رہے ہیں جو نیچا ہے اور ہماری ہائٹ ہمارا خود سے نیچا ہے۔ لازمی طور ہم پہلی مرتبہ جب اخلاقی سے نکل گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ ہمارا سر ٹکرائے گا، دیوار کو چوٹ نہیں لگے گی، چوٹ ہمارے سر۔ لیکن اگر ہم نے اس کے بعد اس بات کو یاد کر لیا کہ یہ غلطی ہماری تھی کہ ہم نے فیصلے میں ججمنٹ میں غلطی کی تھی کہ یہ نہیں طے کیا کہ یہ نیچا ہے، ہمارا سر اونچا ہے تو ہم کو سر جھکا کے نکلنا چاہیے، تو جب تک اس حقیقت کا ہم اعتراف
نہیں کریں گے اور عملی طور پر اسے یاد نہیں رکھیں گے، چلنے سے پہلے یاد رکھ کے پر عمل نہیں کریں گے، ہمارا سر ٹکراتا رہے گا، چوٹ لگتی رہے گی، سر ٹوٹتا رہے گا۔ تو سچائی اور حقیقت یہی ہے کہ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ الٹا ہونے والا نہیں ہے، ہم کو سر جھکا کے نکلنا ہے تاکہ ہمارا سر محفوظ رہ جائے۔ لیکن اگر ہم حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں کہ نہیں غلطی دیوار کی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، تو بیٹھے تو ہو سکیں گی، بیٹھے تو ہو سکیں گی، سیمینار اس پر ہو جائیں گے، لیکن سر ہمارا ہی ٹوٹتا رہے گا، دیوار کو کوئی سکما نہیں۔ میں اس سرمندانہ گزارش کے بعد ایک حقیقت ہے جس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں میری جب کبھی گفتگو ہوگی تو آپ سے پہلے ہر غلطی میں اپنے نام کو شامل کر کے بات کرتا ہوں تاکہ کسی کو نارمالی محسوس نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے ہر اختلاف کیا ہے، میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، میں آپ سے زیادہ حقیر ہوں، لیکن آپ سے محبت رکھتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی راستہ نکل آئے اور آپ کے لیے راستے کے ذریعے میرے لیے راستہ نکل آئے کہ ہم بھی آپ کے بچ جائیں اور آپ بھی آپ سے بچ جائیں۔ یہ سرمندانہ گزارش کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب سنیے اس اسباب میں سے سبب کا تذکرہ کہ جس کی وجہ سے ہم خدا اور نبی اور امام کو مانتے ہیں اور ان کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ذرا صلوات بھیجیے محمد بسط ادب اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے تو پیشگی معذرت اور معافی مانگتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ائمہ معصومین کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، مگر اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کون سے اس کے اسباب ہیں؟ ان میں سے ایک سبب ہے، آپ سوچیں، ایک سبب ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر نسلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں۔ سبب یہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اثنا عشری ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم اہل بیت ہیں، مگر جو کچھ بھی ہم ہیں نسلی ہیں، اصلی نہیں۔ ہر آدمی کو مجھ سے پوچھنے کا حق ہے، جب میں نے بات کہی ہے تو مجھے جواب دینا میرا طریقہ ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم اصلی نہیں ہیں، نسلی۔ آئیے سامنے ہی کی ایک مثال سے گفتگو شروع کرو، شاید بات آسان ہو جائے۔ کچھ بہت دن نہیں گزرے ہیں بچے 10 ذوالحجہ کو، عید الاضحیٰ کو، کچھ بہت دن نہیں گزرے۔ یہاں جتنے حضرات کی تشریف فرما ہے ان سے اگر میں یہ سوال کروں کہ ہم نے رمضان کے بعد والی عید یا ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو جو عید آئی تھی، اس عید کو ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے نماز عید نہیں پڑھی؟ اگر میں اپنے محترم سامعین کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ ہم میں سے کتنے آدمیوں نے عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھی، تو ہم میں سے اکثر آدمیوں کا جواب ہوگا کہ ہم میں سے اکثریت ہے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ شاید بھی کوئی رہ گیا ہو ایسا بدنصیب مسلمان جس نے عید اور بقرعید کی نماز نہ پڑھی ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے ہم کہیں چلے جائیں، کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، کسی معاشرے میں چلے جائیں، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہماری بیٹیاں جو اس ماحول میں زندگی بسر کر رہی ہیں، کسی ماحول میں ہم جا کے پوچھیں نماز عید کتنے آدمیوں نے پڑھی تو جواب ملے گا 95% آدمی، 99% آدمی نے۔ 10% 10% لوگوں نے نماز۔ دستہ گزارش ہے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنیے اور سوچیے کہ ہم نے 95 90% 99% 100% عید کے دن نماز پڑھی، لیکن اسی عید کو یہ 95% نماز پڑھنے والوں نے صبح کی نماز نہیں۔ اگر ہم ریشیو نکالیں اوسط نکالیں کہ جنہوں نے نماز عید پڑھی تھی ان میں سے کتنے آدمیوں نے نماز صبح پڑھی تھی، تو جواب یہی جائے گا 10% نماز صبح پڑھی تھی اور 95% آدمیوں نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے سوال کی طرح اور آگے بڑھا دیا کہ نماز ظہر کتنے آدمی نے پڑھی، کیا جتنوں نے صبح پڑھی تھی اتنے ظہر۔ مغرب کا کتنا مجمع رہا،
کا جتنا کل کی بکری کا مجمع تھا اس میں یاد کی بکری کا مجمع رہا وہ تو عید کا وقت ہے گزر گیا. تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر ہم نے عید کے دن بقرعید کے دن نماز پڑھی اللہ کے لیے تو اللہ تو اسی دن صبح کو بھی تھا, اسی دن ظہر کو بھی تھا, اسی دن مغرب کو بھی تھا, عید سے پہلے بھی تھا, عید کے بعد بھی تھا. تو اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم کو روز پڑھنا چاہیے تھی, ہر نماز پڑھنا چاہیے تھی. لیکن ہم نے عید اور بقرعید کے دن نماز پڑھی اور اسی دن ظہر کی اور مغرب کی نہیں پڑھی. تو اس لیے کہ جو اصلی مسلمان ہوگا وہ خدا کے لیے صبح بھی پڑھے گا, پڑھے گا, مغرب بھی پڑھے گا, روز پڑھے گا, سال پڑھے گا, ہر مہینے پڑھے گا. لیکن ہماری نسل میں ساری نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے, ہماری نسل میں تو نماز عید پڑھی جاتی ہے. تو جو نسلی نمازی کو ہم نے پڑھ لی, جو اصلی نمازی کو میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس ایک نمونے کے بعد آپ ایک میں 1 لاکھ اور 1 کروڑ مثالیں اپنی زندگی میں سے ہم آپ تلاش کر سکتے ہیں جو اس بات کا ثبوت بنے گی کہ ہم نسلی مسلمان ہیں, اصلی مسلمان نہیں ہیں. یعنی میں اپنے جملے کی تصریح کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس اتنا ہی اسلام ہے جتنا اسلام ہم کو ماں باپ سے ملا ہے, جتنا اسلام ہم کو خاندان سے ملا ہے, جتنا اسلام ہم کو اپنی نسل سے ملا ہے. وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جو خدا نے بھیجا تھا, وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جسے نبی عربی لے کر کے آئے تھے, وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے پورے سردے سے علی نے اسے بتایا تھا, وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے فاطمہ کا پہلو تکلیف ہوا تھا, وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے, وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے اپنے دل کے ٹکڑوں کو حسین نے کربلا کے میدان میں قربان کیا تھا, وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے نسل امامت کے خانوں میں زندگی بسر کرتی رہی ہے, وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے آج بھی بارش کا امام, بارش نبی, بارش فاطمہ پردے احمد میں موجود ہے. ہم تو صرف اتنا اسلام جانتے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے, ہمارے والدین سے, ہمارے خاندان سے ان کو ملا ہے. تو اگر ہمارے پاس اتنا ہی اسلام ہے اتنا بزرگوں سے ملا ہے تو ہم نسلی مسلمان ہیں. اور اگر ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو خدا نے بھیجا تھا, جسے نبی نے پیش کیا تھا, جسے آئمہ معصوم نے بتایا ہے, تو ہم نسلی مسلمان. میں اپنی بات کو اور زیادہ وضاحت کر کے لیے ایک جملہ اور کرنا چاہتا ہوں. شاہ کے زمانے کا جو یہ رہا اس وقت وہاں شیعہ ہی پائے جاتے تھے, اسناکر ہی پائے جاتے تھے, مسلمان ہی پائے جاتے تھے, ادادار ہی پائے جاتے تھے, کوئی دوسرا بھی پایا جاتا تھا. لیکن اسلامی انقلاب کے بعد آج جو ایران میں پائے جاتے ہیں وہی لوگ ہیں. فرق اتنا ہے کہ شاہ کے زمانے میں جو شیعہ اور وہی کہیں گے بیت المسلمان اور مومن پائے جاتے تھے یہ نسلی تھے, اور اسلامی انقلاب کے بعد جو پائے جا رہے ہیں نسلی وہ تھے جو ہر ظلم پر خاموش رہ سکتے تھے, نسلی وہ تھے جو ہر ظلم میں حصہ لے سکتے تھے. ان کو تو یہ دیکھنا تھا کہ تنخواہ کے بات پر ملنے والی ہے. اصلی وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے مگر نافرمانی پروردگار عالم نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں اسی مسئلے پر مزید توجہ حاصل کرتے ہوئے بطور تمثیل و مثال بات کرنا چاہتا ہوں. اسی بقرعید کی دن ہم تو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں اور لکھنؤ وہ لکھنؤ جس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ مشہور ہے کہ وہ مرکز رہا ہے ہمارے مذہب کا. جب میں نے اس لکھنؤ کو دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ نسلی مذہب کا مرکز رہا ہے, اصلی مذہب کا مرکز نہیں رہا. ایک نوجوان جو تھے اس کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ تھے, ایک پاؤنڈ. ابھی آپ مجھے کم جانتے ہیں جان جائیں گے. میں ادارہ چلاتا ہوں تنظیم میں, آج اس کا 10 لاکھ کا خرچ. تو اس کے ہاتھ میں جب ہم نے ایک نوٹ دیکھا ہم اس کے قریب تھے, اس لیے اس کے ہاتھ میں نوٹ کا ہماری دل میں تصویر تھی. ہم نے کہا آپ کس طرح سے کہیں گے 1 روپے دیں گے. اس نے کہا آپ کو میری صاحب معلوم ہے ہمارے ابا کا پاس انتقال ہو گیا. ہم نے کہا ہم جانتے ہیں. کہا ہماری بیگا ماں دن بھر مشین چلا کے کام کر کے
फैमिली का खर्च चलाती है, हमने कहा ये भी बात कहा उन्होंने ज्यादा मेहनत करके खर्च कम करके तकलीफ उठा के लोग बताया, हमने कहा ये भी बात। हम तो ये पूछने आए हैं कि आज बकरीद के दिन तुम नोट लेके क्यों नहीं लेते? तो उस नौजवान ने कहा कि अम्मा ने कहा है कि तुम्हारे बाप के जमाने में कभी ऐसी बकरीद नहीं हुई कि हमने कुर्बानी में हिस्सा न दिया हो। कभी हालात हमारे अच्छे थे तो पूरे जानवर की कुर्बानी हमारे दरवाजे पर होती थी, एक बकरा हम कुर्बान करते थे। लेकिन जब से हालात खराब हो गए हैं तो कम से कम कुर्बानी में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो जाओ जहाँ कहीं कुर्बानी न हुई हो, अगर वहाँ तुमको हिस्सा मिल जाए तो ये वोट दे देना, ताकि जो कुर्बानी हमारे खानदान में होती आई है तो तुम्हारे मरहूम बाप के बचाने के बाद भी बंद हो गए। हम उस बच्चे और नौजवान की ओर करीब हो गए और हमने कहा कि तुम्हारे घर में खानदान में हमेशा कुर्बानी होती जाए का मैंने बचपने से देखा कुर्बानी होती जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई वक्त ऐसी नहीं हुई है कि हमने कुर्बानी में शिरकत नहीं की। हमने कहा तुम्हारे खानदान में तुम्हारे घर में कभी खुमुस भी निकलता? तो उस नौजवान ने हमें इस नजर से देखा जैसे हम किसी दूसरे मजहब की बात करने लगे। उसने पूछा ये खुमुस क्या होगा? हमने कहा खुमुस ये होता है कि जिस दिन आदमी पैदा होता है उसकी उम्र का साल शुरू हो जाता है, और जिस दिन अल्लाह बराए रास्त किसी इंसान को रोजी देता है तो रोजी कमाने लगता है, उस दिन से उसका माली साल शुरू पैदा है दिन से उम्र का साल शुरू, और रोजी पाने के दिन से माली फाइनेंशियल तो जब मेरे पैदाइश की दिन से पहला वाला दिन आएगा तो मेरी उम्र का एक साल पूरा हो जाएगा। वैसे रोजी पाने वाला उसका माली साल दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन जब रोजी पाता है जब साल का आखिरी दिन आएगा तो उसके साल का आखिरी दिन होगा। साल के आखिरी दिन जो तय दिन है, क्या जो ऐसा सामान है जिसके इस्तेमाल करने से उसकी क्वांटिटी घट जाती है, क्वालिटी की जिन चीजों की क्वालिटी इस्तेमाल करने से घटती है उन पर खुमुस वाजिब नहीं होता है, जिन चीजों के इस्तेमाल करने से उनकी क्वांटिटी घट जाती है उन पर खुमुस वाजिब होता है। एक पंपलेट मौजूद है, आप जाके भी ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मसाइल का अंदाजा हो जाएगा। तो हमने कहा साल के आखिर दिन जो बचे उस बचत का 5वां हिस्सा निकालना खुमुस है, और खुमुस निकाल के जो बचे उसे नोट करके रखो, अगले साल फिर जब हिसाब करो तो इस साल की बची हुई रकम से जितना बढ़ेगा उसका खुमुस देना। कब साहब ये खुमुस क्या वाजिब? हमने कहा ऐसा वाजिब है कि कुरान मजीद के 10वें पारे की पहली आयत में उसका तज़किरा है, और अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस आयत की रोशनी में जिसमें खुदा ने कहा है जो बचे उसका 5वां हिस्सा निकालो, ये खुमुस है, इसका पहला हकदार खुदा है, दूसरे हकदार नबी है, तीसरे हकदार इमाम है, चौथा हकदार वो गरीब है जिसके पास ताकत का खर्च न हो, फिर वो यतीम है जो गरीब हो, वो मुसाफिर है जो घर में गरीब हो गया हो, इनके हुकूम है। और अइम्मा मासूमीन ने कहा है अगर तुम खुमुस की एक पाई नहीं निकालते हो तो तुम गया हम अहले बैत का हक है यकीन करो। मासूमीन ने हदीस में इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी खुमुस की एक पाई नहीं निकालता है, खा जाता है, तो वो एक पैसा नहीं खा जाता है, एक सिक्का नहीं खा जाता है, ये आग है जो उसके पेट में दाखिल हो रही है। नबी का जानशीन फरमाते रसूल कहता है जो खुमुस नहीं निकालता है, खा जाता है, ये आग है जो उसके पेट में दाखिल हो रही है। और खुदा आवाज दे रहा है या ईमान लाने वालों अपने अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने बतौर तमसील और मिसाल ये बात कहना चाहिए कि मैंने उस नौजवान के सामने सारी बातें कही तो उसने कहा कि ये तो ठीक है कि वाजिब है, ये तो ठीक है कि वाजिब है, मगर हमारे घर में कुर्बानी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि न हुई हो और खुमुस कभी निकाला ही नहीं दिया है। तो आपकी राय क्या है? मैंने कहा तुम जाओ अपनी वालिदा को, माँ को जाके मेरा सलाम कहना और कहना कि कुर्बानी सुन्नत है, कुर्बानी सुन्नत है, अगर आदमी नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा, और खुमुस वाजिब है, अगर नहीं अदा करेगा तो गुनाहगार होगा। लिहाजा अपनी माँ को जाके कहो कि बजाय कुर्बानी करने के जो वाजिब खुमुस है वो निकाल
نکال دے. بچہ بھٹک گیا, ماں کے پاس جا کے اس نے میری درخواست پیش کی, میری گزارش پیش کی اور وہاں سے پلٹ کے آیا. کہا اماں آپ کو سلام کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ خون تو ہمارے خاندان میں نہیں نکلتا آیا, مگر قربانی کبھی ہمارے خاندان میں قضا نہیں ہوئی ہے, تو ہمیں شک آتا ہے کہ اگر اس سال قربانی نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے, تو جب اللہ ہم کو اور پیسے دے گا تو ہم گوشت نکال دیں گے. اس وقت ہمیں قربانی ہی کر دینے دیجیے, ہم کون سے راستہ روکنے والے, صاحب مال اپنے مال کا حقدار ہے, ادان کرنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. ہم راستے سے ہٹ گئے, لیکن ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں ایسی ایک لاکھ مثالیں ملیں گی کہ جو مستحب کام ہے ان کے نکلنے پر ہماری بہنیں ڈرتی ہیں, ہماری بیٹیاں ڈرتی ہیں, ہمارے بھائی ڈرتے ہیں, پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ڈرتے ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کیا جو کرتے آئے تھے, کوئی بڑا تو نہیں نازل ہو جائے گی, لیکن مجھے آپ کی خدمت بیان کرنا ہے کہ جو سنت کام ہے, جو مستحب کام ہے, اگر وہ ہم نے کام نہیں کیا تو یقینی طور پر ہم پر کوئی بلا نازل ہونے والی نہیں ہے, کوئی عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے, کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے واجبات کو ادا نہیں کیا تو قرآن مجید احادیث پیغمبر عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے, کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے واجبات کو ادا نہیں کیا تو قرآن مجید احادیث پیغمبر احادیث ائمہ معصومین ساری شریعت اسلامیہ کے جاننے والے علماء سب کا کا بیان یہی ملے گا کہ اگر واجب کو ادا نہیں کیا تو پھر بلائیں نازل ہو سکتی ہیں. تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ جہاں بلاؤں سے نازل ہونے کا خطرہ ہے وہاں ہم مطمئن ہیں, اور جہاں بلاؤں کے نازل ہونے کا یقین ہے وہاں ہم پریشان نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ اصلی اسلام ہمارے پاس نہیں ہے, اصلی اسلام ہمارے. میں آپ کے سامنے تذکرے کو یہاں تک پیش کر کے آپ کو سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں, اور آپ کو اپنے مسئلوں سے ناراضیں کہ میں اپنے بیانات میں اور کچھ چیزوں کا اضافہ کروں. میں نے آپ کے سامنے جو کچھ اپنا راستہ ممکن کیا ہے وہ بتا دیا کہ ان 10 راتوں میں ہم کو رات کو مل کے مشترکہ کوشش کے ذریعے کوآپریشن کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو حکم خدا بھی ماننے لگے, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے حکم کے سامنے اپنی زندگی کو جھکا دے. اگر ائمہ معصومین پر ہم محبت کے ساتھ جان کھلکتے ہیں تو پھر ہم جان مال اولاد سب ان کے مقصد کے راستے پر چلے, ان کے راستے پر چلے. یہ وہ مقصد ہے جسے میں آپ کی مدد سے کوآپریشن کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سوچیں قرآن کے مطابق, ہم کہیں قرآن کے مطابق, ہم سنیں قرآن کے مطابق, ہم مانیں قرآن کے مطابق, ہم اقرار کریں قرآن کے مطابق, ہم انکار کریں قرآن کے مطابق. یہ وہ بیان کی بنیاد ہے جو فاؤنڈیشن میں نے آپ کے سامنے ہی تقریروں کا رکھنا چاہا ہے وہ رکھ دیا ہے. اب آپ اپنے مشروں سے نوازیں گے, اور آج میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں خدائے مہربان نے ہمیں آواز دی ہے, یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان لانے والوں اپنے خود اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اگر یہ قرآن کا بیان ہے تو نبی عربی کا بیان بھی یہی ہے, مولا کائنات کا بیان بھی یہی ہے, معصوم کونین کا بیان بھی یہی ہے, ائمہ معصومین کا بیان بھی یہی ہے. اور حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں تمہارے اور تمہاری اولاد اور خاندان اور فیملی کے ارد آپ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن جب تقریر کا کوئی موقع نہیں تھا, جب بات کہنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا, اس ماحول میں, اس فضا میں, ان حالات میں جہاں آدمی کچھ کہنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے, وہاں تاریخ عصمت کے ایک عظیم سربراہ نے دشمن کے سامنے, جانی دشمن کے سامنے, خونی دشمن کے سامنے کوئی اپنے نیچر کو, اپنی فطرت کو, اپنے اسلام کو, اپنے تصورات کو سب کو برباد کر سکتا تھا. ایسے جانور, ایسے انسان جو جانور ہو چکے تھے کریکٹر اور کردار میں, ان کے سامنے سلطنت رسول اسے مولا کائنات معصوم کونین کی گود کا پھلا اور کھیلا, امام حسن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا, افضل کا باپ, قاسم کا چچا, عباس کا امام, زینب کا بھائی,
حسین ابن علی آئے اور کہا تم اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو میں تم کو پہچانوا دیتا ہوں. تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے, تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی کی نگاہ کو دیکھا ہے, تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی کی زبان سے باتیں سنی ہیں. تو سنو, میں حسین ابن علی ہوں, میں فاطمہ کا فرزند ہوں. میرے علاوہ آج اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نہیں ہے جو فرزند رسول ہو, رسول نبی کا. میں تو ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا, میں تو ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا کہ یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, مجھے پہچانو. میرے بارے میں تمہارے نبی نے کہا ہے ان سے پھرو مجھ سے پھرو ہے, ان سے لڑائی مجھ سے لڑائی ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا گوشت میرا خون ہے. تو میں تو حسین تمہارے سامنے بول رہا ہوں. میں حسین کی تقریر کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں, میں منزل تک لانا چاہتا ہوں جو میرے ہدف اور مقصد اور نشانے کے مطابق ہے. حسین نے اپنے کو پہچانوایا, نغمہ سنتا رہا. کبھی حمزہ کے ذریعے پہچانوایا, کبھی خدیجہ کے ذریعے پہچانوایا, کبھی نبی کے ذریعے پہچانوایا, کبھی علی کے ذریعے پہچانوایا, کبھی جعفر طیار کے ذریعے پہچانوایا, کبھی قرآن کے ذریعے پہچانوایا. سارے تعارف مکمل کرنے کے بعد, پورے طور پر پہچانوانے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ بتاؤ تم مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ یاد رکھو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں, نہ میرا باپ مجھ سے ڈرا ہے نہ میں مجھ سے ڈرتا ہوں, لیکن میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تم دوزخ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میرے خون سے ہاتھ لگنے کے بعد اپنے لیے دوزخ کیوں بول دے رہے ہو؟ میں اگلی تقریر کے حصوں کے پیش کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے آپ نے یہ تسلیم شروع کیے ہیں اس حسین ابن علی کے تذکرے کو سننے کے لیے, جس نے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن اپنے دشمن کے سامنے, بلبلہ کے سامنے, شمر کے سامنے, کتریدار کے سامنے, پوری کے سامنے, ہنسنان کے سامنے, ان جانوروں کے سامنے جنہوں نے لاکھوں پر گھوڑے دوڑائے ہیں, ان جانوروں کے سامنے جنہوں نے سیبوں میں آگ لگائی ہے, ان جانوروں کے سامنے جو روتے بھی جاتے ہیں, جو لوٹتے بھی جاتے تھے, حسین نے بدنامانہ اپیل کی ہے. تم کیوں دوزخ کی آگ میں جانا چاہتے ہو؟ میرے قتل سے بعد آؤ, میرے قتل کرنے کے بعد تمہاری دوزخ جلانا کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو حسین کی آواز آج کربلا کے میدان سے, عاشور کی صبح سے آج تک آ رہی ہے کہ میں تو اپنے دشمن کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. میں تو حرملہ اور سنو پوری کے لیے کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ سودا کر لے تو میں ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لوں. تو سوچو تم میرے حسینی ہو, تم میرے ماتمدار ہو, تم میرے چاہنے والے ہو, تم میرے اداکار ہو, تو تمہارے لیے میرا دل کتنا رنجیدہ ہوگا, تمہارے لیے میرا دل کتنا غمگین ہوگا کہ میں تم کو اگر خدا نہ خاصہ ادھر جاتے دیکھوں ادھر دوزخ کی آگ ہے. تو ذرا سوچیے اگر ایک ناسمجھ بچہ آپ کے قریب ہونے لگے تو ماں کتنی طرف اٹھتی ہے, باپ کتنا بے چین ہو جاتا ہے. میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے ہر حسینی بھائی بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج حسینی اداکاروں کو جب نگاہ حسین دیکھ رہی ہے, یہ نمازوں کو ادا کر کے, یہ روزوں کو نہ رکھ کر کے, یہ زکات و خمس کو نہ نکال کے, یہ کھانے پینے میں حلال و حرام کو چھوڑ کر کے, یہ کمانے میں حلال و حرام کو چھوڑ کر کے دوزخ کی آپ طرف جا رہے ہیں, تو باپ کیا بے چین ہوگا, اولاد کے لیے اتنا حسین بے چین ہوگی اپنے اداکاروں کے لیے. میرے پاس اب کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ میں اس تصور میں ڈوب جاؤں اور ایسے تصور میں ڈوبنے کی دعوت دوں. آنکھیں بند کیجیے تو کانوں میں آواز آ رہی ہے, حسین کہہ رہے ہیں میرے اداکاروں اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. زینب کہہ رہی ہے میرے اداکاروں اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور حد یہ ہے کہ حسین کی ہاتھ پر ملنا کا بچہ گلے پر تیر کھانے سے پہلے آواز دے رہا ہے, دیکھو میری قربانی فراموش نہ کرنا, میں نے انسانوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے قربانی کی ہے. تو میں آپ کے سامنے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم تصور میں ڈوب جائیں تو ہر شہید ہمیں آواز دے رہا ہے, ہر اسیر ہمیں آواز دے رہا ہے, ہر قیدی ہمیں آواز دے رہا ہے. ان گلوں سے آوازیں آ رہی ہیں جو خنجروں سے کاٹے گئے, ان گلوں سے آوازیں آ رہی ہیں جن پر تیر مارے گئے, ان گلوں سے آوازیں آ رہی ہیں جن کے اوپر توف پہنائے گئے, ان گلوں سے آوازیں آ رہی ہیں جو باپ پر رونا چاہتے تھے تو تالیاں مار کے ان کو چپ کرنے پر, چپ ہونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا. بس اگر میری اپیل میں, میری درمندانہ گزارش میں کوئی جنگ نہیں ہے تو خدا کے واسطے محبت حسین کو واسطہ کہ اس درمندانہ آواز سے ہم کو
کی آواز آ رہی ہے. بس میں نے آج کے بیان کو مکمل کر دیا, آج کی گزارشوں کو مکمل کر دیا. کل میں حضرت توفیق آپ کی خدمت کروں گا. آج مجھے اتنا کہنا ہے کہ ہم آپ کی رات یہاں کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ اس لیے جمع ہو گئے ہیں کہ محرم کا چاند نکلا ہے. محرم کا چاند نکلا ہے. 2-4 دن میں آپ کی اور کرتا ہوں تاکہ غموں ماتموں ذکر مسائل کا حق بھی ادا ہو جائے. آئیے 2-3 چھوٹے چھوٹے تصور ہیں میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ محرم کا چاند نکلتا آیا ہے, یہ محرم کا چاند ہر سال نکلتا رہے گا. لیکن میں اگر آپ ہوتے ہیں تو اپنی ہر بیٹی سے, اپنی ہر بہن سے, اپنے ہر بچے سے, اپنے ہر بھائی سے, اپنے ہر بزرگ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ محرم کا چاند نکلا تھا جب سن 4 ہجری کی شعبان کو حسین پیدا ہو چکے تھے. تو سن 5 ہجری کا جب محرم کا چاند نکلا تو میرا تصور کہتا ہے کہ کبھی بہت دن فاطمہ زہرا نے حسین کو دیکھا ہوگا اور کبھی آسمان پر نکلے ہوئے چاند کو دیکھا ہوگا. یہ میرے چاند, یہ میرے چاند, یہ چاند کو ہے. اس چاند سے نکلنے کے بعد سن 61 ہجری میں تو کہنا جائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا ہوں کہ جیسے جیسے ہر سال محرم کا چاند نکلتا ہوگا کس نگاہ سے فاطمہ اپنے چاند کو اور آسمان پر نکلنے والے چاند دیکھتی رہی ہوگی. کبھی علی نے تصور سے دیکھا ہوگا, کبھی حسن نے تصور سے دیکھا ہوگا اور کبھی حسین نے تصور سے دیکھا ہوگا. میں تصورات کو اور سرے کے قریب کرنا چاہتا ہوں اور اس مرحلے پر لے آنا چاہتا ہوں, اس مرحلے پر لے آنا چاہتا ہوں کہ حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں, قافلہ مکہ چھوڑ چکا ہے, قافلہ صوبے کے لیے روانہ ہو چکا ہے, قافلے کا راستہ روکنے کے لیے ہم 1000 لشکر لے کے آ چکے ہیں, قافلے کا وہ موڑا جا چکا ہے. اب حسین نہ صوبے جا رہے ہیں نہ مکے جا رہے ہیں, ایک درمیان کے راستے پر جا رہے ہیں. اور ابھی کربلا پہنچنے میں 2 دن باقی ہے. یہ چاند نکلا, جب یہ چاند نکلا تو میرا تصور مجھ سے یہ کہتا ہے حسین نے چاند کو دیکھ کے اکبر کو دیکھا ہوگا, حسین نے چاند کو دیکھ کے اکبر کو دیکھا ہوگا, حسین نے چاند کو دیکھ کے عباس کو دیکھا ہوگا. اور یہی یہ تصور نہیں ہے, زینب بھی دیکھ رہی ہوگی, ربا بھی دیکھ رہی ہوگی, شہداء بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن 1 سال کے بعد جب یہ محرم کا چاند نکلا تو اگر آپ واقعات کی چھان بین کریں گے تو یہ محرم کا چاند شاید تبھی نکلا ہے جب زینب شام کے خانے میں تھی. بس یہ عام تصور ہے جس کو پیش کر کے میں اپنے تصویریں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. جب کربلا پہنچنے سے پہلے بھی چاند دیکھا گیا تھا, جب رباب نے دیکھا تھا مگر اثر کو گود میں لے کے دیکھا تھا, رباب نے دیکھا تھا مگر سکینہ کو پہلے میں بٹھا کے دیکھا تھا, زینب نے دیکھا تھا مگر حسین کا چہرہ دیکھ کے دیکھا تھا, حسین نے دیکھا تھا مگر عباس کو برابر کھڑا دیکھ کر کے دیکھا تھا. لیکن ان قیدیوں نے جب زندان شام میں شام دیکھا تو اپنے عباس سے, نہ قاسم سے, نہ اکبر سے, نہ حسین سے, بس چاند دیکھنے والوں میں کون تھا؟ چاند دیکھنے والوں میں ایک بیمار تھا جس نے چاند دیکھ کے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا ہو. پھوپھی اماں یہ وہی چاند نکلا ہے جو میرے بابا نے راستے میں دیکھا تھا اور شاید زینب نے بڑھ کے کلیجے سے اپنے چاند کو لگا لیا ہو. اے میرے بیٹا, اے میرے بیٹے, اب اس چاند کا تذکرہ نہ کرو. وہ چاند نکل چکا جو میرے بھائی نے دیکھا تھا, وہ چاند نکل چکا جو میرے شہیدوں نے دیکھا تھا.